बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शाहिद मलिक वसनाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल वेकअप 92। नाज़रीन, इससे कबल कि हम आज के मौज़ूआत पे बात करें, मैं आप तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे 3 मुख्तलिफ़ इशूज़ के ऊपर। एक हम बात करेंगे OIC का जो इजलास हुआ पाकिस्तान में, 48th सेशन हुआ है इस्लामिक कंट्रीज़ का, और दूसरा हम बात करेंगे 23 मार्च की जो हमें पाकिस्तान के हवाले से जो परेड हुई है उसके अंदर जो स्टेज के ऊपर प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ की जो बॉडी लैंग्वेज थी इसके ऊपर हम बात करेंगे। और तीसरा हम एक बड़ी मशहूर मिसाल है कि 100 सुनार की और 1 लोहार की, इस मिसाल की एक वजाहत करेंगे सियासत मौजूदा तनाज़ुर में। तो नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करते हैं OIC के इजलास के हवाले से। तो ये एक बहुत बड़ी खुशाइन बात है कि पाकिस्तान के अंदर ये OIC का इस हुकूमत में दूसरा इजलास हुआ है और 57 कंट्रीज़ जो हैं, 57 ममालिक इस्लामी, वो एक पेज पे नज़र आ रहे हैं और इस्लाम का जो झंडा है वो पूरी दुनिया में उन्होंने सर बुलंद किया। स्पेशली अगर हम बात करें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की, तो उन्होंने एक इस्लाम का सच्चा सिपाही होने का सबूत दिया है और एक मर्द मुजाहिद बन के उम्मत मुसलमान के उफ़क़ पर उभरे हैं, वो एक मुतफ़िक़ा लीडर बन के। और यकीनन इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने इस्लाम का केस बड़े अच्छी तरीके से मगरब के सामने पेश किया और यही वजह है कि UN ने इस साल जो है 15 मार्च का जो दिन है उसको आलमी दिन के तौर पे इस्लामोफोबिया के नाम पे बनाने का ऐलान किया है। तो ये एक उम्मत मुसलमान की बहुत बड़ी कामयाबी है और पाकिस्तान के अंदर ये इस्लामिक ब्लॉक बना के, और इसके ऊपर एक बड़ी हैरानकुन चीज़ हुई कि स्टेज के ऊपर जहाँ प्राइम मिनिस्टर के एक तरफ सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा बैठे थे तो उनके दाएं तरफ चाइना के वज़ीर ख़ारजा बैठे हुए थे। तो चाइना नॉन मुस्लिम कंट्री है, तो ये एक तासुर देना था अमेरिका को और दीगर जो मुल्क दुश्मन क़ुव्वतें हैं हमारी, इंडिया, भारत हो गया जिसमें इसराइल हो गया और दीगर मगरबी मुल्क, उनको दिखाना था कि हमारा जो नया ब्लॉक है चाइना के साथ है और हम चाइना के साथ खड़े हैं। तो ये एक इशारा था जो कि अमेरिका तक पहुंच गया, भारत तक पहुंच गया और ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है कि जो OIC का इजलास। और ये आपको पता है ये झंडा जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने 1974 में पाकिस्तान के अंदर OIC का इसी तरीके से एक समिट कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, जिसका बाद में उनको खमियाजा भी भुगतना पड़ा। उनके साथ साथ शाह फैसल को और कर्नल क़ज़ाफ़ी को भी, उन तीनों को जान से हाथ धोना पड़ा। तो इमरान खान साहब भी इस वक्त आलमी ताकतों को इस हवाले से एक आंख नहीं भा रहे और वो हो सकता है, जैसे मैंने पहले प्रोग्राम में भी कहा, कि एक आलमी साजिश के तहत इनको भी किसी तरीके से जानी नुकसान पहुंचाया जा सकता है। अल्लाह ना करे ऐसा हो, अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़ में रखे। लेकिन इमरान खान साहब की जो मौजूदा ये कोशिश है इस्लाम के हवाले से, इसमें बहैसियत एक मुसलमान और बहैसियत एक पाकिस्तानी मैं उनको सलाम पेश करता हूँ, क्योंकि हमें इस्लाम से मोहब्बत है, हमें पाकिस्तान से मोहब्बत है। जो हमारे दीन की बात करेगा, जो पाकिस्तान की बात करेगा, हम उसको सलाम पेश करेंगे। दूसरी तरफ नाज़रीन चलते हैं, जो कल यौम पाकिस्तान की 23 मार्च की परेड हुई, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत परेड थी और पाकिस्तान ने अपनी दिफाई सलाहियत का भरपूर मुजाहरा किया और स्पेशली तमाम मुस्लिम ममालिक जो OIC के वज़ीर ख़ारजा आए थे उनकी मौजूदगी में एक बहुत भरपूर शो किया गया पाकिस्तान की दिफाई ताकत का और दुश्मन की जो है वो उसको दिखाया गया कि पाकिस्तान को अंडर एस्टिमेट न करें। पाकिस्तान एक एटमी ताकत है, कोई कमज़ोर मुल्क नहीं है जिसको आप हड़प कर देंगे माजी की तरह। ना तुम्हारे इशारों पर नाचेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान एक खुद मुख्तार रियासत है और इंशाल्लाह ये खुद मुख्तार रहेगी और अब गुलामी से निकलने के दिन आ गए। तो वहाँ जहाँ इतनी खूबसूरत परेड हुई, बड़े पुरफ़िज़ा मुकाम पर शक्ल पड़ी है कि मुकाम पे परेड ग्राउंड के अंदर, वहीं पे नाज़रीन स्टेज के ऊपर क्योंकि लोग परेड देख लेते हैं, लेकिन मैं क्योंकि मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है काफ़ी कशीदा नज़र आ रही थी, तो मैं देखना चाह रहा था कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब और इमरान खान साहब की स्टेज के ऊपर बॉडी लैंग्वेज किस तरह की होगी, जिससे अंदाज़ा लगाया जाए कि इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत एक पेज पे है या अलग अलग पेजेस पे। तो उसमें मैंने नाज़रीन और भी बहुत से लोगों ने, आपने महसूस किया होगा कि जब प्राइम मिनिस्टर स्टेज पे आए तो कोई आर्मी चीफ ने कोई गर्मजोशी का मुजाहरा नहीं किया, एक रूटीन का, जिस तरह उन्होंने बाकी एयर चीफ के साथ, नेवल चीफ के साथ और दीगर स्टेज पे जो लोग मौजूद थे उनके साथ मुसाफा किया, इस तरीके से आर्मी चीफ के साथ हुआ। उसके बाद जो सिटिंग अरेंजमेंट था वो बड़ा एक अजीब था। प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ के दरमियान काफ़ी फासला था, दरमियान में सदर पाकिस्तान जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब और वज़ीर दिफा जनाब परवेज़ खटक साहब आए थे और कोई आपस में इशारे या मुस्कुराहटों का तबादला नहीं हुआ आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर के दरमियान। तो उससे खिंचाव की कैफियत नज़र आ रही थी दोनों के चेहरों से, कि दोनों के अंदर एक ऐसी कैफियत चेहरों से अयां थी कि जो एक बाशऊर आदमी जो है वो मौजूदा हालात के अंदर समझ सकता है। तो मेरे ख्याल में जो इख्तलाफात हैं वो नज़र आ रहे थे, लेकिन उसके बाद
ایک دم سے اس دوران ہاں اسٹیج کے اوپر ڈاکٹر عارف علوی پرائم منسٹر کچھ سیاسی گفتگو کرتے بھی نظر آئے آپس میں، اور وزیر دفاع بھی ان کے ساتھ بعض اوقات شامل ہوتے رہے، اور میرے خیال میں وہاں پہ سیاست بھی ڈسکس ہوئی. لیکن اس دوران جب وزیر اعظم تقریب کے اختتام پہ واپس جانے لگے تو وہاں بڑا ایک عجیب سا ایک دم سے جو آرمی چیف ہیں انہوں نے بڑا ان کو اچھے طریقے سے روانہ کیا، اور نہ صرف اسٹیج سے اتر کے ان کی گاڑی تک ساتھ تشریف لائے، بلکہ جب ان کی گاڑی کا دروازہ جس سائڈ سے کھلنا تھا جہاں سے پرائم منسٹر صاحب نے اپنی گاڑی میں بیٹھنا تھا، آرمی چیف پہلے انہوں نے اس طرف جا کے اپنی پوزیشن سنبھالی اور عمران خان صاحب کو گاڑی میں بیٹھتے ہوئے سلیوٹ پیش کیا. اور اس کے بعد چاہیے تو تھا کہ وہ چلے جاتے، لیکن وہ کھڑے رہے جب تک کہ گاڑی وہاں سے روانہ نہیں ہوئی، اور جب گاڑی روانہ ہونے لگی تو دوبارہ آرمی چیف نے ان کو سلیوٹ کیا. تو یہاں سے کچھ ایک اچھی خوشائن بات بھی نظر آئی کہ ابھی کچھ واپسی کے راستے کھلے ہیں، یعنی ابھی ڈائلاگ ہو سکتا ہے، اور موجودہ جو سیاسی صورتحال ہے اس کے اندر ملٹری اسٹیبلشمنٹ اپنا ایک اہم کردار ادا کر سکتی ہے. ورنہ جس طریقے سے عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ 27 مارچ کو ایک سرپرائز دیں گے، اور دوسری طرف آج شہباز شریف صاحب نے بھی کہہ دیا کہ وہ عمران خان کے سرپرائز سے پہلے پی ڈی ایم جو ان کو سرپرائز دے گی. تو یہ جو سرپرائز کا کھیل چل رہا ہے، مجھے لگتا ہے اس میں کہیں تیسری قوت کوئی دونوں کو سرپرائز نہ دکھا دے، اور تیسری قوت سے مراد میری اسٹیبلشمنٹ ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کو سرپرائز دکھاتے رہے، اور تیسری قوت جو ہے ان دونوں کو سرپرائز دکھا دے، اور کوئی ایک ایسا انہونا واقعہ ہو جو اس سے پہلے پاکستان کی سیاست میں نہیں ہوا، اور کوئی تیسرا راستہ نکل ہے. لوگ سمجھ رہے ہیں عمران خان کے خلاف طریقے انتخابات کامیاب ہوگی یا نہیں ہوگی، یا پی ڈی ایم کامیاب ہوگی یا پی ٹی آئی کامیاب ہوگی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ اسی طرح ڈٹے رہے ایک دوسرے پہ، اور یہ بیسیکلی نفسیات کی جنگ ہے اس وقت. عمران خان سے بھی نفسیاتی چھکے لگا رہے ہیں، اور پی ڈی ایم بھی نفسیاتی چھکے لگا رہی ہے، تاکہ جو منحرف اراکین ہیں وہ اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ کس کا پلڑا بھاری ہوگا اس طرف جائیں گے. تو آج عدلیہ نے بھی بڑے ایک اچھے جو فلور کلاسنگ کے حوالے سے اچھا انہوں نے تشریح کی ہے آئین کی. تو میرے خیال میں اب کل جو اجلاس ہونے جا رہا ہے اس کے اندر یقیناً کل تو فاتح خوانی کے بعد اجلاس وہ ملتوی کر دیں گے، لیکن اپوزیشن کا ارادہ وہاں دھرنا دینے کا اور احتجاج کرنے کا ہے. تو دیکھیں اگلے ایک دو دنوں میں چونکہ سیاسی پاور شو بھی ہوگا، سڑکوں پہ لانگ مارچ بھی ہوگا، مسلم لیگ نون بھی لاہور سے حمزہ اور مریم کی قیادت میں نکلیں گے کل، بلکہ وہ کارکنوں سے لاہور میں خطاب کریں گے. تو اسی طرف JIU کا قافلہ بھی کراچی سے روانہ ہو چکا ہے. تو اسلام آباد ایک گہما گہمی کا مرکز بننے جا رہا ہے، سیاسی گہما گہمی، اور اس دوران اللہ نہ کرے کیونکہ تینوں جماعتوں کے پی ڈی ایم کے اور پی ٹی آئی کے تو یہ تمام ورکرز جو ہیں سڑکوں پہ ہوں گے لانگ مارچ کی صورت میں. اور 27 مارچ کا جو عمران خان کا جلسہ ہے جس کا ٹائٹل ہے امر بالمعروف، اس حوالے سے تو کہیں آپس میں کوئی تصادم نہ ہو. ایسے میں تمام سیاسی ورکرز کو اور سیاسی قیادت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور اپنے ورکرز کو انڈر کنٹرول رکھنا چاہیے. تو یہ تو ناظرین تھی اس حوالے سے. اب تیسرا موضوع جو ہے وہ میں نے جیسے پہلے کہا کہ 100 سونار کی اور 1 لوہار کی. یہ بڑی مشہور مثال ہے کہ سنہرا آپ کو پتہ ہے جو سونے کا کام کرتا ہے وہ بڑی چھوٹی سی اس کی ہتھوڑی ہوتی ہے، اس سے چھوٹی چھوٹی سونے کو وہ چوٹ لگاتا ہے اور اس کو زیورات کی شکل میں تبدیل کرتا ہے سونے کو. لیکن جو لوہار ہے اس کا جو تھوڑا بڑا بھاری ہوتا ہے اور وہ ایک چوٹ لگاتا ہے جو سونار کی 100 چوٹوں سے بھاری ہوتی ہے. تو موجودہ سیاسی صورتحال میں سمجھتا ہوں عمران خان صاحب نے جو اپنی 96 میں جب یہ پارٹی بنائی تھی اس سے لے کے آج 2018 میں حکومت میں آنے تک ان کی 22 سالہ جدوجہد تھی، جس پہ عمران خان صاحب نے بڑے چھوٹے لیول سے اپنی پارٹی کا آغاز کیا اور گلی محلوں میں کارنر میٹنگ تک بڑا جلسہ بھی نہیں کر پاتے تھے. لیکن آہستہ آہستہ انہوں نے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھنے کے بجائے عملی جدوجہد کی. ہاں البتہ آخر میں انہوں نے آ کے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا سہارا لیا حکومت میں آنے کے لیے، لیکن اس سے قبل انہوں نے ذاتی محنت کی، ذاتی جدوجہد کی. جبکہ اس کے اگر ہم دیکھیں دوسری طرف تو نواز شریف صاحب کی سیاست کا آغاز ہی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی گود میں ہو، جنرل جیلانی صاحب اور جنرل ضیاء الحق صاحب کی گود میں. اس طریقے سے بھٹو صاحب بھی جنرل صاحب کی نرسی میں بنے تھے. تو عمران خان صاحب نے آخر میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا سہارا لیا. تو یہ جو 100 سونار کی اور 1 لوہار کی تھی، میں سمجھتا ہوں عمران خان صاحب نے اپنی 22 سالہ جدوجہد میں عوام کے اندر اتنی جڑیں نہیں مضبوط کی جتنی 1 لوہار کی چوٹ. لوہار آپ کو پتہ ہے نواز شریف جو شریف خاندان ہے ان کا لوہے کا کاروبار تھا، اتفاق فاؤنڈری، اور ان کو ہمارے معاشرے میں جو لوگ ہیں لوہاروں کے نام سے جانتے ہیں. لوہار ان کا شاید پیشہ لوہے کا کاروبار تھا، اس لیے ان کو لوہار کہا جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب نے پی ڈی ایم کی باقی جماعتوں کی بات نہیں کرتا، لیکن یہ چونکہ ملک کی بہت بڑی سیاسی جماعت تھی مسلم لیگ نواز، تو ان کو یہ دیکھنا چاہیے تھا. انہوں نے ایک ایسی چوٹ لوہے پہ لگائی ہے جو غلط لگ گئی ہے. ویسے تو انگلش میں ایک محاورہ ہے کہ ہٹ وین دا آئرن از ہاٹ، کہ لوہے پہ جب لوہا گرم ہوتا ہے اس وقت چوٹ لگائی جاتی ہے، لیکن وہ چوٹ شاید غلط لگ گئی ہے. اس ایک چوٹ سے عمران خان صاحب کی جو 100 چوٹیں تھیں سنہرے کی،
وہ ایک طرف کر لیں اور اس ایک چوٹ سے ایک طرف کر لیں تو یہ عمران خان صاحب کو اس چوٹ نے بہت زیادہ فائدہ پہنچایا عوامی حلقوں میں. عوامی جو رائے عامہ ہے وہ اس وقت عمران خان صاحب کے حق میں نظر آ رہی ہے, اسپیشلی اگر ہم بات کریں نیوٹرل ووٹ بینک کی, جو پاکستان کا خاموش ووٹر ہے جو آخری لمحے جا کے اپنی سیاسی حمایت کا اعلان کرتا ہے. اور وہ جو ووٹر ہے وہ ہمیں سوشل میڈیا پہ گلی محلوں میں عمران خان صاحب کے حق میں نظر آ رہا ہے. اور دوسری طرف اپوزیشن چونکہ ساری ایک پیج پہ اکٹھی ہوگی پی ڈی ایم کی شکل میں, تو اس لیے ان کی مخالفت میں جو ایک صاحب شعور آدمی ہے جو سیاست کا شعور رکھتا ہے اور جو ماضی میں ان کی آپس میں نورہ کشتی دیکھتا رہا ہے, وہ ان کو اس وقت بری نگاہ سے دیکھ رہا ہے. اگر یہ تینوں جماعتیں جو بڑی جماعتیں تھیں جے یو ایف اے, پیپلز پارٹی اور نون لیگ, اگر یہ تینوں الگ الگ جدوجہد کرتے اور اپنی اپنی جماعت کی چھتری کے نیچے سے, تو شاید آج حالات مختلف ہوتے. لیکن جب ایک چھتری کے نیچے ہیں, ایک امبریلا کے نیچے ہیں, تو اس سے عمران خان کو فائدہ ہوگا. عمران خان کا جو بیانیہ تھا, موقف تھا کہ یہ سب چور ہے اور یہ آخر میں آ کے مل جائیں گے میرے خلاف, اور وہ آج عمران خان صاحب کا جو بات تھی, پیشن گوئی تھی, وہ سچ ثابت ہو گئی ہے. آج تمام پاکستان کی سیاسی جماعتیں ایک طرف ہیں, ایون یہاں تک کہ جو عمران خان کی اتحادی ہیں جس میں مسلم لیگ قائد اعظم اور ایم کیو ایم, وہ بھی اپوزیشن کی طرف نظر آ رہی ہے. ان کا چکور شاید وہ بھی اگلے 1-2 دن میں اپوزیشن کی حمایت کا اعلان کر دیں گے. لیکن فرد واحد تن تنہا جو پارٹی ان کے مقابلے میں کھڑی ہے, جو اسٹیٹس کو کے خلاف ہے, وہ پی ٹی آئی نظر آ رہی ہے اور عمران خان صاحب نظر آ رہے ہیں. تو ان کی یہ جو وجہ ہے, اس وجہ سے جو اپوزیشن ان کے خلاف نکلی ہے, پی ٹی آئی کے خلاف, عمران خان کے خلاف, اور عمران خان چونکہ او آئی سی کے اوپر اور یو این او کے پلیٹ فارم پہ اور وہ اسلام کا ایک مقدمہ پیش کر چکا, اس وجہ سے بھی ایک جو مذہبی ووٹ ہے پاکستان کے اندر, وہ بھی اس وقت عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑا نظر آ رہا ہے, اور وہ فرزند اسلام کا ان کو لقب بھی دے رہے ہیں. تو میرے خیال میں عمران خان صاحب کو یہ جو پی ڈی ایم نے, نون لیگ نے چوٹ لگانے کی کوشش کی, لوہار والی چوٹ, اس کا الٹا تاثر نکلا اور وہ عمران خان صاحب کو اس چوٹ کا بڑا فائدہ پہنچا. اور اگر آج عمران خان صاحب اگر وہ سرپرائز ایسا دیتے ہیں کہ وہ اسمبلی ختم کر کے نئے الیکشن کی طرف جاتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی بغیر اتحادیوں کی حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ سکتی ہے اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہوتے ہیں تو, اور ووٹنگ مشین کا استعمال ہوتا ہے, تو عمران خان صاحب دوبارہ مجھے حکومت میں آتے نظر آ رہے ہیں. پہلی بات ہے کہ ابھی شاید اس کو آئینی اور قانونی طریقے سے اس گیم کو لمبا کیا جائے گا. اسمبلی کا اجلاس یقیناً کل بلایا جا رہا ہے, اس میں فاتحہ ہوگی. اس کے بعد اسپیکر جو ہے, جو منحرف اراکین ہیں, ان کے ووٹ کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے, اور جیسے سپریم کورٹ میں صدارتی ریفرنس گیا ہوا ہے, اس کی تشریح کے لیے, اس کو لنگر آن کرنے کے لیے, اس کے لیے پارلیمنٹ میں قانون سازی کرنے کے لیے اس کو تھوڑا سا لمبا کیا جائے گا تاکہ موجودہ حکومت اگلا بجٹ پیش کر سکے. اور بجٹ کے بعد ہو سکتا ہے کچھ بھی, اپوزیشن کا پلڑا بھی بھاری ہو سکتا ہے اور عمران خان صاحب کا پلڑا بھی بھاری ہو سکتا ہے. لیکن فی الحال ملک بڑی نازک صورتحال سے گزرا ہے ناظرین, اور اس وقت جو عوامی مسائل ہیں, جو مہنگائی کا طوفان تھا, اگر رمضان المبارک آ رہا ہے, برکتوں والا مہینہ, اس میں مجھے لگتا ہے کہ مہنگائی پھر آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گی. مہنگائی کا جن جو ہے وہ بے قابو ہو جائے گا اور عوام پہ اس کا سارا بوجھ پڑے گا. دوسری طرف گرمیوں میں بجلی پھر سے مہنگی ہوتی نظر آ رہی ہے, کیونکہ لوڈ شیڈنگ بھی نظر آ رہی ہے گرمیوں کے موسم میں, اور حکومت کو اس حوالے سے تنقید کا نشانہ بھی بنایا جائے گا گرمی کے موسم میں. لیکن حکومت کی اس وقت تمام تر جو توجہ ہے وہ اس تحریک عدم اعتماد سے نپٹنے کے لیے ہو رہی ہے, اور عوام کے جو مسائل ہیں بری طریقے سے متاثر ہو رہے ہیں, چاہے وہ صحت کے مسائل ہیں, تعلیم کے مسائل ہیں, مہنگائی کے مسائل ہیں, اکانومی کی جو معاشی صورتحال ہے, جو اسٹاک مارکیٹ روز دن بدن گر رہی ہے, حکومت کی اس طرف توجہ نہیں ہے. اور دوسری طرف اگر ہم پنجاب میں دیکھیں, عثمان بزدار صاحب اپنا بوریہ بستہ باندھ چکے ہیں, یہاں تک کہ انہوں نے سرکاری ریکارڈ بھی غائب کرنا شروع کر دیا ہے, اور حکومت کی جو آخری سانسیں پنجاب حکومت لے رہی ہے اس میں سنا ہے لمبی لمبی دہاڑیاں بھی لگائی جا رہی ہیں, اربوں کے گھپلے بھی کیے جا رہے ہیں, کروڑوں کے پیسے بھی پکڑے جا رہے ہیں رشوت کے طور پہ, جو لوگوں کے پھنسے ہوئے کام کرانے کے لیے مختلف حکومتی اہلکار جو یہ کام سر انجام دے رہے ہیں. اور عثمان بزدار صاحب نے اپنا بوری بستر باندھ لیا ہے اور وہ کسی بھی وقت مستعفی ہو جائیں گے. دوسری طرف چودھری نثار کی آمد متوقع ہے 27 مارچ کے جلسے میں, جیسے صاحب کا پروگرام میں کہا تھا. تو یہ 3 موضوع تھے ناظرین جس پہ میں چاہ رہا تھا کہ آپ کو اپڈیٹ کروں, حالات سے آگاہ کروں. مجھے امید ہے آپ کو ہمارا یہ آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا, ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ دوست احباب حلقہ احباب میں شیئر کیجیے گا. اپنی بہت سی دعاؤں میں شاہد ملک وسنال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.